हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। और अगर शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो आज हमारी क्लास होनी थी जनरल साइंस के हवाले से, लेकिन मैं अपना लैपटॉप जो है वो अपने ऑफिस में ही छोड़ आया जिसमें मैंने लेक्चर प्रिपेयर किया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि अब वो लेक्चर जो है आपको कल इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूंगा। तो आज हम पढ़ लेते हैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एएसएफ एक्ट 1975 के हवाले से। और जैसा कि आपको पता है कि एएसएफ के अंदर बहुत सारी जॉब्स आई थी और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे सब्सक्राइबर्स की तरफ से, मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर हमें एएसएफ का एक्ट आप पढ़ा दें। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एएसएफ का एक्ट आपको 2 दिन में यानी 2 लेक्चर्स के अंदर ख़त्म कर सकूं। आज इसका हम पार्ट 1 यानी आज हम कुछ इसके आर्टिकल्स देखेंगे और कल इंशाल्लाह इसको कम्प्लीटली हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी जो जनरल साइंस का है इंशाल्लाह वो हम किसी अल्टरनेट डे पर मैं आपको वो लेक्चर कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमेशा याद रखेंगे जो एक्ट होते हैं, जो ऑर्डिनेंस होते हैं, इसको हमें समझना होता है। अगर हमें इसको समझ आ गई इस चीज़ की तो हमें ये पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते और इनफैक्ट आपको एग्ज़ाम में तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने इसको बहुत अच्छे से इसको सिस्टमेटिकली मैंने आपके लिए तैयार किया है। इसको देख कर आपको समझने की कोशिश कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको इस हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ आएंगे आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस एक्ट हैज़ 5 चैप्टर्स। तो सबसे समझने की पहले ज़रूरत है कि इस चैप्टर के इस ऑर्डिनेंस इन एक्ट के अंदर कितने चैप्टर्स मौजूद हैं। इस एक्ट के अंदर जो है तकरीबन 5 चैप्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसमें अब आपको पता है कोई भी एक्ट होता है उसके अंदर क्या होती है, सेकेंडली क्या चीज़ होती है, आर्टिकल्स होते हैं। ठीक है, आर्टिकल्स हमेशा आप देख लें, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है उसमें भी आपके आर्टिकल्स मौजूद होते हैं। इसी तरह से एक्ट के अंदर भी चैप्टर्स होते हैं और फिर आर्टिकल्स होते हैं। और अब इसमें कितने आर्टिकल्स मौजूद हैं, इस पूरे एक्ट के अंदर 13 आर्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक है, बहुत इजी है, 12 पेजेस पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह इसमें से जो मेन चीज़ें हैं, मतलब आप अगर पूरा ऑर्डिनेंस यानी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक अजीब सी जो चीज़ें लिखी होती हैं तो वो आपको लॉ के हिसाब से वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती, इस वजह से आपको जो एक्ट है वो बोरिंग लग रहा होता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उन जो फॉर्म्स यूज़ हुई हुई हैं एक्ट के अंदर उसको आसान से आसान तरीके के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो इस हवाले से इसके अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, इसके अंदर 13 आर्टिकल्स हैं, ये याद रख लीजिएगा। इसके अंदर 5 चैप्टर्स हैं, इसके अंदर 13 आर्टिकल्स हैं। इस हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है एएसएफ के पेपर के अंदर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारे आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आपके सामने आर्टिकल नंबर 1 है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। शॉर्ट टाइटल का मतलब है कि हम इस एक्ट को क्या कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे। एक्सटेंड से मुराद है कि ये कहाँ कहाँ पर लागू होगा। ठीक है, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट मतलब कब से ये लागू हुआ और कब से ये आगे चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, इसमें हमने ये आर्टिकल नंबर 1 में ये देखेंगे, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। ठीक है, ये चीज़ें याद रख लें, ये पूछी जा सकती हैं कि आर्टिकल 1 जो है एक्ट एएसएफ एक्ट 1975 वो किस हवाले से है। ठीक है, यानी उसका टाइटल क्या है, वो कहाँ कहाँ पर एक्सटेंडेबल है, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट उसकी क्या है। अच्छा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है आर्टिकल हमारे यहाँ हर एक्ट के अंदर आप देखते हैं कि जो भी आप एक्ट देख लें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें तो इनमें डेफिनेशंस जो है बताई हुई होती हैं। डेफिनेशन से क्या मतलब होता है, डेफिनेशन से बताने का ये मकसद होता है कि उस ऑर्डिनेंस के अंदर या उस एक्ट के अंदर जितने लफ्ज़ यूज़ होंगे, ठीक है, तो उस हवाले से बताया हुआ है कि इस लफ्ज़ का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो वो हम इंशाल्लाह आज के चैप्टर में पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 3 हमें क्या बताता है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट्स फंक्शंस। तो अब ये एक्ट जो है ये एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के हवाले से है। तो याद रखिएगा हम इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किस आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल नंबर 3 के अंदर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल नंबर 3 इज ऑल अबाउट व्हाट। ऑप्शंस आपको गिवन होंगे, तो आर्टिकल नंबर 3 किसके हवाले से है, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट एंड मेंटेन द एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स एंड इट फंक्शंस। ये आगे चल के मैं आपको पढ़ाऊंगा इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, आर्टिकल नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएसएफ। ठीक है, एएसएफ किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट की गई, इसमें किस तरह के जो है वो किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया गया, इसके हवाले से आर्टिकल नंबर 4 में हम पढ़ेंगे।
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آرٹیکل 5 میں کیا چیزیں ہیں. آرٹیکل 5 میں ایڈمنسٹریشن آف دا فورس، یعنی اس پوری فورس کی، یعنی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، اس کی ایڈمنسٹریشن کس طرح سے جو ہے کام کرے گی، اس حوالے سے ہم آرٹیکل نمبر 5 میں پڑھیں گے. جس طرح سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں آپ اس طرح سے نوٹ کرتے جائیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو میں انشاءاللہ پڑھاؤں گا، تو ایزی طریقے سے آپ کا یہ آرڈیننس ہو جائے گا. جتنے بھی 10 مارکس کا یا 15 مارکس کے یہاں سے کوسچن آئیں گے تو آپ اس کو چٹکیوں میں سالو کر سکتے ہیں. تو 15 مارکس بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کسی بھی ایگزام کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 6 ہے، اس میں ہم کیا پڑھیں گے، پاورز اینڈ ڈیوٹیز آف آفیسرز اینڈ ممبرس، ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 6 میں ہم ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے اندر جو بھی آفیسرس ہیں اور ممبرس ہیں اس کے حوالے سے پڑھیں گے کہ ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں، ان کے پاورز کیا ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آرٹیکل نمبر 7 میں لائبلٹیز آف آفیسرس، یعنی لائبلٹیز یعنی ان کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں، یا ان پر کیا کیا چیزیں ان پر لازم ہے کرنا وہ آفیسرس کے اوپر، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو صرف اس کو پڑھانے سے ہی آپ کی کافی چیزیں جو ہے وہ کور ہو جائیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 7A، یعنی جب ہم دیکھتے ہیں نا ایک آرٹیکل کے اندر پھر اس کے سب پارٹس ہوتے ہیں، سب پارٹس میں A B C D ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اگر آپ نے نہیں پڑھا تو اس کو آپ جب بھی دیکھیں گے تو اس میں کافی جو شکیں ہوتی ہیں، کافی آرٹیکلز ہوتے ہیں، اس میں پھر سب پارٹس بھی موجود ہوتے ہیں A B C D. اسی طرح سے آرٹیکل نمبر 7 کا A ہے، آفیسرس اینڈ ممبرس ٹو بی سبجیکٹ ٹو دا پاک آرمی ایکٹ 1952. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان آرمی کا بھی ایک ایکٹ ہے 1952، اس حوالے سے پڑھیں گے کہ کس طرح سے اس سے ملتا ہے، کس طرح سے یہ آپس میں جو ہے وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 7B میں ہم کانسیکوینس آف سینٹینس آف امپریزنمنٹ، جو سزا ہوگی، ٹھیک ہے، وہ کس طرح سے ہوگی، کتنی سال قید، کوئی کس سزا کی کیا جو ہے وہ قید ہوگی، کیا اس میں جیل ہو سکتی ہے، کیا سینٹنسز اس میں ہو سکتی ہیں کسی بھی مجرم کو، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل نمبر C میں ہم سسپینشن پڑھیں گے کہ سسپینشن کیا ہے، کس حوالے سے سسپینشن کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اسی حوالے سے پھر آرٹیکل نمبر 7D میں ہم پلیس آف امپریزنمنٹ پڑھیں گے کہ جیل کہاں پر موجود ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد بڑا انٹرسٹنگ ہے، میں آج پڑھ رہا تھا تو اس کو مجھے لگا کہ بہت انٹرسٹنگ ہے، اور بذات خود جب مجھے پڑھتے ہوئے بڑا مزہ آیا ASF ایکٹ کے حوالے سے، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں، جنرل چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا، کیپچر آف ڈیزرٹرز کے اس کے حوالے سے کیا ہوگا، کس طرح سے ان سے پیش آیا جائے گا. پھر آرٹیکل نمبر 7F میں اپیل اینڈ ریویژن، یعنی اگر ایک مجرم کو سزا ہو گئی ہے تو اس کو کیا رائٹ ہے اپیل کرنے کا، اور کیا وہ ریویژنز ہو سکتی ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 7G ہے اپوائنٹمنٹ آف آفیسرس اینڈ ادر ممبرس آف فورس، یعنی اپوائنٹمنٹس جو ہوں گی آفیسرس کی اور جو اور ممبرس ہیں اس فورس کے، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے، اس کا لائے عمل کیا ہوگا، کس طریقے سے اس کو ہم جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، مطلب ہائر کر سکتے ہیں یا ریکروٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 8 ہے انڈیمنٹی کے حوالے سے ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے ہم کیا ہے. اس کے بعد آرٹیکل نمبر 9 جو ہے ڈیلیگیشن آف پاورز بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. اب ڈیلیگیشن آف پاور سے کیا مراد ہے، یہ لفظ ہی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ ڈیلیگیشن آف پاورز یعنی ایک سپوز میں CEO ہوں کسی کمپنی کا، ٹھیک ہے. اب اکیلا تو میں ساری ڈیوٹیز پرفارم نہیں کر سکتا، اب میں کیا کروں گا، اپنے پاورز ڈیلیگیٹ کروں گا. کس کو ڈیلیگیٹ کروں گا، CFO موجود ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے نیچے پھر جنرل مینیجرز موجود ہوں گے، پھر اس کے نیچے جو ہے جو ہمارے مینیجرز ہوں گے، لائن مینیجرز ہوں گے. تو یہ ڈیلیگیشن آف پاورز ہے، یہ کس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ڈیلیگیٹ کرتی ہے پاور کو، اس کو ہم آرٹیکل 9 میں پڑھیں گے. اس کے بعد آرٹیکل 10 میں ہم کیا پڑھیں گے، ڈیلیگیشن آف پاورز بائی دا فورس کمانڈر، ٹھیک ہے. ڈیلیگیشن آف جو پاورز ہیں وہ فورس کمانڈر کے، وہ کس طرح سے دیکھے جائیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آرٹیکل نمبر 11 12 اینڈ 13، ٹھیک ہے. 11 کے اندر ہم پاورز ٹو میک رولز، یعنی کیا کیا پاورز ہوں گے، کس کے پاس ہوں گے کہ رول بنانے کے، اور کس طرح سے جو رولز بنیں گے، ٹھیک ہے. آرٹیکل نمبر 12 میں ہم کیا پڑھیں گے، پاورز ٹو میک ریگولیشنز، اور آرٹیکل نمبر 13 میں ہم کیا پڑھیں گے، ریپیل، ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن جب آرٹیکل میں پڑھیں گے تو ہم بتائیں گے کہ اس کی میننگ کیا ہوتی ہے. تو چلتے ہیں اپنے ASF ایکٹ کے آرٹیکل نمبر 1 کی طرف. بہت دھیان سے سننا ہے آپ نے، یہ چیزیں دیکھنی ہے انشاءاللہ. کل کو ہم یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 میں ہم کمپلیٹلی پورا ایکٹ ہم آپ کو پڑھا دیں گے، اور اتنی آسان طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں کہ یہ ایکٹ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو بڑی چٹکیوں کے اندر آپ 10 سے 15 مارکس جو بھی اس میں آئیں گے، جتنے بھی MCQs آپ کو کور کر سکتے ہیں. مجھے بہت لوگوں نے ریکویسٹ کی تو میں نے سوچا یہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جانا چاہیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شارٹ ٹائٹل ایکسٹینٹ اپلیکیشن اینڈ کمنسمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا دس ایکٹ میں بھی کالڈ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ایکٹ 1975. یہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ کنفرم آپ سے کوشچن پوچھا جائے گا کہ اس ایکٹ کو کیا کہتے ہیں. تو دس ایکٹ میں بی کالڈ ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ایکٹ 1975. 1975 کو آپ نے یاد رکھنا ہے، ASF ایکٹ 1975، ٹھیک ہے.
اس کے بعد اب اسی کے پارٹ کے اندر ہم کیا دیکھیں گے, ایکسٹینڈ میں نے آپ کو بتایا تھا, اٹ ایکسٹینڈس ٹو آل ایروڈرومس. ایروڈرومس بولتے ہیں وہ جگہ جہاں پر یہ جو بھی جہاں پر آپ کے جہاز کھڑے ہوں اور ایئرپورٹ کا احاطہ ہو, اینڈ ایئرپورٹس آل ایویشن اسٹیشن سینٹرز اور آفیسرس ان پاکستان. ٹھیک ہے, اب یہ کس کس پر لاگو ہوگا, یہ ایکٹ کس کس پر لاگو ہوگا, ایئر ڈرومز پر لاگو ہوگا, ایئرپورٹس جتنے بھی پاکستان کے ہیں, سول ایویشن کے اسٹیشنز جو ہیں, سینٹرز جو ہیں اور آفیسز جو ہیں پورے پاکستان کے اندر, یہ ایکٹ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس ایکٹ 1975 ان سب پر لاگو ہوگا. نیکسٹ پوائنٹ دیکھ لیتے ہیں, اٹ شیل بی اپلیکیبل ٹو آل آفیسرس ممبرس آف فورس. یعنی فورس کی جب بات آ رہی ہے تو ہم کس فورس کی بات کر رہے ہیں, ہم پرٹیکولرلی اے ایس ایف فورس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پرٹیکولرلی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اٹ شیل بی اپلیکیبل ٹو آل آفیسرس اینڈ ممبرس آف دی فورس ویئر ایور دے مے بی. یعنی جہاں کہیں بھی وہ پوسٹڈ ہوں گے پاکستان میں, ان پر یہ چیز لاگو ہوگی. نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ, اٹ شیل کم ان ٹو فورس ونس. یہ ایک ہی دفعہ جو ہے یہ کم ان ٹو فورس ہوگا, یہ ایک ہی دفعہ لاگو ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں آرٹیکل نمبر 2 جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کو سمجھ لیں گے تو آپ آگے والے جتنے بھی ہمارے آرٹیکلس ہوں گے ریمیننگ, اس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیشنس آر ویری ویری امپورٹنٹ. اب اگر آپ دنیا کا کوئی بھی سبجیکٹ اٹھا لیں, جب تک آپ کو اس کے حوالے سے ڈیفینیشن نہیں پتہ ہوگی تو آپ ڈیفینیٹلی اس کو سمجھ نہیں سکیں گے پراپر طریقے سے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشنس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, جو کہ آرٹیکل نمبر 2 از آل اباؤٹ ڈیفینیشنس in which this act is comprised. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیتے ہیں ایروڈرومس. ابھی میں پڑھ کے آیا ہوں نا کہ یہ جو آپ کا ایکٹ ہوگا یہ کہاں کہاں پر لاگو ہوگا. ایروڈرومس کیا ہوتے ہیں؟ ایروڈرومس اور ایروڈروم امریکن انگلش میں اس کو کہتے ہیں, از اے لوکیشن فرام وچ ایئر کرافٹ فلائٹ آپریشن ٹیک پلیس. یعنی وہ ایریا جہاں پر آپ کے ایئر کرافٹ فلائٹ جو آپریشنس ہیں وہ چل رہے ہوں گے. اب وہ کہاں چلتے ہیں؟ ایئرپورٹ کے احاطے کے اندر چلتے ہیں نا, تو یہ آپ کا سارا جو ایریا ہوگا ایئر ڈرومس کہلائے گا. ٹھیک ہے, اس کو سمجھ لیجئے. اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں ایئر کرافٹ کی سے کیا مراد ہے. ایئر کرافٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اینڈ ایئر کرافٹ از اے وہیکل اور اے مشین دیٹ از ایبل ٹو فلائی, یعنی اڑ سکتی ہو, بائی گیننگ سپورٹ فرام اے ایئر. Common examples of aircraft include aeroplanes, helicopters, airships including blimps, gliders, paramotors and hot air balloons. اب یہ کیا ہے؟ یہ سب ایئر کرافٹ کی ٹائپس ہیں. تو یہ سب جو ہے جب ہم ایئر کرافٹ کی بات کریں گے تو پرٹیکولرلی آپ کے ذہن میں صرف اور صرف ایروپلین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ تو ڈیفینیشن میں نے بتائی نا. آپ جب بھی ایئر کرافٹ کی بات آئے گی تو آپ اپنے ذہن میں رکھیں, کیونکہ اے ایس ایف ایئرپورٹ سیکورٹی فورس از آل اباؤٹ یور سول ایویشن, یعنی آپ کے جتنے بھی جہاز چلتے ہیں, آمد و رفت کے ذرائع ہیں, اس سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سی دیکھ لیتے ہیں. ایئرپورٹ کیا ہوتا ہے؟ اے کمپلیکس آف رن ویز اینڈ بلڈنگس فار ٹیک آف, لینڈنگ اینڈ مینٹیننس آف سول ایئر کرافٹ ود فیسلٹیز آف پیسنجرس. اب ایئرپورٹ پر یوزلی کیا ہوتا ہے؟ رن ویز ہوتے ہیں, آپ کا جہاز اڑتا ہے, ٹھیک ہے, اترتا ہے, پیسنجرز آتے ہیں جاتے ہیں, تو یہ آپ کی ڈیفینیشن ہو گئی ایئرپورٹ کی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایئر سروس کیا ہوتی ہے. ایئر سروس مینس اے سروس آف ایئر کرافٹ فار مینی پرپز آف اے سول ایویشن ویدر ایریل ورک, پبلک ٹرانسپورٹ اور ادروائز. ٹھیک ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر ایئر سائڈ کیا ہوتی ہے؟ ایئر سائڈ مینس دا موومنٹ ایریا آف این ایئرڈروم. ایروڈروم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایروڈروم کیا ہوتی ہے. اب یہ موومنٹ ایریا جو بھی ہوگی ایئر سائڈ کہلائے گی. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کا رن وے ہے یہ آپ کا ایئر سائڈ کہلائے گا. اس کے بعد آپ دیکھ لیتے ہیں کمپیٹنٹ اتھارٹی کیا ہوتی ہے. جب بھی ہم اس ایکٹ کے اندر کمپیٹنٹ اتھارٹی کی بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ مینس دی اے ایس ایف کانسٹیٹیوٹ انڈر سیکشن 3. اب سیکشن 3 کیا ہے وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے آبویسلی. ٹھیک ہے, تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے حوالے سے میں سیکشن 3 کے اندر آپ کو بتاؤں گا. اچھا, اومیٹڈ جی جو ہے اومیٹڈ ہے, مطلب یہ ختم ہو چکا ہے یا جس طرح سے یعنی اس پر لاگو نہیں ہوتا. پھر آپ فورس ایچ جو آپ کی ڈیفینیشن ہے, فورس مینس اے ایس ایف کانسٹیٹیوٹڈ انڈر سیکشن 3. اب سیکشن 3 کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں؟ کمپیٹنٹ اتھارٹی کیسے بنی ہے, کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, اور فورس کس طرح سے کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہے, یہ ہم سیکشن 3 کے اندر پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ. اس کے علاوہ فورس کمانڈر کیا مطلب ہے؟ فورس کمانڈر کے مینس کیا ہے؟ مینس کمانڈر انچارج آف دا فورس, یعنی جو آپ کا کمانڈر انچارج ہوگا اسے ہم کیا کہیں گے؟ فورس کمانڈر. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہیں. پھر آپ کا جے اگین اومیٹڈ ہے. اس کے بعد ممبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ممبر مینس ادر دین آفیسر ہو از اپوائنٹڈ to the force has signed affirmation in the form set out in first schedule. ٹھیک ہے, تو ممبر کس کو بولیں گے؟
ممبرز وہ ممبر جو ادر دین آفیسر ہوگا، یعنی آفیسر نہیں ہوگا، ادر ممبر ہوگا، تو اس کے حوالے سے یہ آپ کی ڈیفینیشن کہلاتی ہے. آفیسرز کیا ہوتے ہیں؟ ممبرز مینس ادر دین آفیسر. وہ آفیسر یعنی یہاں پر آئے گا، اس کو نوٹ کیجئے گا، یہاں پر آفیسر آئے گا، آفیسر ٹھیک ہے، means other than officer who is appointed by the force has signed an affirmation in the form of set in the first schedule. اس کے بعد operator means a person. operator کون ہوگا؟ وہ بندہ جو آرگنائزیشن انٹرپرائز انگیجڈ اور آفرنگ ٹو انگیج ان ایئر کرافٹ آپریشن کے دوران آپ لوگوں کا ساتھ دے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ آپریٹر کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا پرسکرائبڈ کیا ہوگا؟ پرسکرائبڈ مینس اور رولز. ٹھیک ہے. پرسکرائبڈ وہ چیز ہوگی، جو بھی چیز آپ پرسکرائبڈ کریں گے پرسکرائبڈ مینز اور رولز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے پرپز آف سول ایویشن کا پرپز کیا ہوگا؟ مینس اینی پرپز کنیکٹڈ ود دا سول ایویشن اینڈ ود دا ایئر نیویگیشن از پرپز آف سول ایویشن. اس کے بعد آپ دیکھیں پی سے کیا ہے؟ ریگولیشنز مینس ریگولیشن میڈ انڈر دس ایکٹ. وہ ریگولیشن جو اس ایکٹ کے اندر بنی ہوں گی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریگولیشنز کہیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد رولز سے کیا مراد ہے؟ مینس رولز میڈ انڈر دس ایکٹ، یعنی اس رول سے حوالے سے کیا ہوگا؟ جو بھی رول اس ایکٹ کے اندر بنیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ رولز بولیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کا ہمارا تھا لیکچر. ٹھیک ہے. امید کرتا ہوں یہ لیکچر آپ کو پسند آئے گا. کل انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر دیں گے. تو آج ہم نے کتنے اس کے آرٹیکل پڑھ لیے ہیں؟ آج ہم نے اس کے 2 آرٹیکل پڑھ لیے ہیں جو کہ لینتھی تھے، باقی اتنے لینتھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. صرف اور صرف 12 پیجز کا یہ جو ہے آپ کا پورا کا پورا کیا ہے؟ ایکٹ ہے. اس کو انشاءاللہ جو مزید آنے والے آرٹیکلز ہیں، آرٹیکل نمبر 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، تو اس کو میں بڑے ہی آسان طریقوں سے آپ کو پڑھاؤں گا. انشاءاللہ آپ کے لیے یہاں سے 10 سے 12 مارکس حاصل کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہوگا. ابھی میں آپ کو بتاتا چلوں، مین چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے، مین چیز اس کو نوٹ کر لیجئے. ٹھیک ہے. یہ چیز آپ نے پڑھنی ہے اور مجھے بتانی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں یا نہیں آئی. یہ آپ چیزیں یاد کر لیں. کل کے لیے آپ کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ نے یہ آرٹیکلز جو ہے سیریز وائز یاد کرنے ہیں کہ پہلے آرٹیکل میں کس حوالے سے بات ہوگی، دوسرے میں کس حوالے سے بات ہوگی، اسی طرح تیسرا، چوتھا، پانچواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں، یعنی ان 13 آرٹیکلز میں کس کس حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تو میں آپ کو اس حوالے سے پھر آگے جب آپ کو یہ چیزیں جب یاد ہو جائیں گی تو آپ کل کو آپ کو اس سے زیادہ مزہ آئے گا اس لیکچر کے اندر. جب ہم پورا یہ آرٹیکل پڑھ لیں گے، ایکٹ پڑھ لیں گے، تو آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جائیں گی. اگین آپ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں کہ ہم جو ہے آج اپنا لیکچر جو ہم جنرل سائنس کے حوالے سے تھا وہ میں اپلوڈ نہیں کر سکا. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اپنا لیپ ٹاپ جو ہوں آفس میں چھوڑ آیا جس پر میں لیکچر پریپیئر کر رہا تھا. تو انشاءاللہ الٹرنیٹ ڈے پہ میں وہ کر لوں گا. اور کل ہمارا جو ہے انگلش کا بھی لیکچر ہوگا انشاءاللہ، وہ تو آبویسلی اپنی ٹائمنگ پر ہی ہوگا. باقی جنرل سائنس اور پاکستان اسٹڈیز کے میں جانتا ہوں بہت سے لیکچرز ہمارے اسکپ ہو گئے ہیں ڈیو ٹو مائی ہیلتھ. آپ میرے لیے دعا کیا کریں کہ میری طبیعت ٹھیک رہے تاکہ ہم جو ہے لیکچرز آپ تک پہنچاتے رہیں. تو انشاءاللہ بہت خوشی ہوئی، آج ہمارے 10,000 سبسکرائبر پورے ہو چکے ہیں. اور یہ سب جو ہے یہ آپ لوگوں کا پلیٹ فارم ہے، میرا پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں اور اسی پلیٹ فارم کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. کل مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کل ایک بندے نے مجھے بتایا کہ میرے کورس سے پڑھ کر اس کو یہاں سے اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اس کے انٹرویوز کالز آ گئی ہیں اور کافی جگہ پر اس نے ٹیسٹ کوالیفائی کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف اور صرف جو ہے آپ لوگوں کی بدولت ہے کہ آپ لوگ ہمیں جو ہے اتنا چاہتے ہیں. آپ لوگوں کی طرف سے فیڈ بیک جو آتا ہے وہ مجھے بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل بھی ہم اپنے بارے میں یہ جو لیکچر ہے، ایکٹ ہے، اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے. اور ہمارا جو انگلش کا ریگولر ہمارا لیکچر ہوگا وہ انشاءاللہ ٹیلی کاسٹ ہو جائے گا اسی یوٹیوب چینل کے اوپر. تو جن لوگوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بجا دیں تاکہ ہمارے بر وقت لیکچر آپ تک پہنچ سکیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.